1 माह हो गया था, लेकिन अभी तक उस छोटे बच्चे का नाम किसी ने नहीं रखा था। एक बार खाना खिलाने के दौरान मैंने हन्नान लाला से कहा कि इस छोटे मुन्ने का नाम क्या है। मेरी बात सुन के उसने एक नज़र मुझ पे डाली। कहने लगा, हमने तो सोचा ही नहीं है, ऐसा करो तुम कोई नाम रख दो। मैंने कहा हम? मुझे कुछ हैरत हुई थी। वो कहने लगा, हाँ, जब तुम माँ की तरह हमारा बच्चा संभाल सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, तो फिर नाम भी रख सकता है। मैंने कहा, गुल भाभी ने भी तो कोई नाम सोचा होगा। मेरी बात पर उसने गहरी सांस भरी। फिर कहने लगा, उसने तो सब कुछ हम पे छोड़ दिया था, लेकिन अब हमारा दिमाग काम नहीं करता। तुम बताओ क्या नाम रखना है, हम रख देगा। मैंने कुछ देर सोचा। मैंने कहा, साद नाम रख देते हैं, साद हन्नान खान, कैसा है? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, हाँ नाम तो अच्छा है। मैं उसको देखने लगी। अम्मा बीमार रहती थीं, इसलिए घर के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे आने लगे थे। यहाँ तक कि एक बार हन्नान लाला ने घर की सारी चाबियाँ मुझे पकड़ा दी। कहने लगा, अम्मा का तबीयत ठीक नहीं रहता, गुल के बाद तुम इस घर का बहू हो, इसलिए अब इन सब पे तुम्हारा हक है। मैंने कहा, नहीं लाला, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे ये सब संभाल सकती हूँ। मैं उस वक्त साद को गोद में लिए सोफे पे बैठी थी। कुछ फासले पे हन्नान भी मेरे बराबर में ही बैठा था। मैंने चाबियाँ उसके हाथ पे रख दी। वो कहने लगा, यूं भी तो तुम ही सब कुछ संभाल रहा है, देखो इनकार मत करो। ये कह के उसने मेरा हाथ पकड़ा और चाबियों का गुच्छा रख दिया। 6 माह गुजर गए। मुझे लग रहा था मैं वक्त से बहुत पहले बड़ी हो चुकी हूँ। फाइनल पर्चों के बाद मेरी 10वीं जमात शुरू हो चुकी थी और साद बहुत ज़िद्दी हो चुका था। मेरी गोद से उतरता ही नहीं था। एक बार उसे गोद में पकड़े मैं अपना टेस्ट याद कर रही थी, लेकिन बार बार वो मेरी किताब पे हाथ मार रहा था। अभी मैं उसे डांट ही रही थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। लाला ने जब देखा तो कहने लगे, इसको हमको पकड़ा देती। मैंने कहा, ये तो इसका रोज़ का काम है, ऐसे ही तंग करता है। उन्होंने साद को मेरी गोद से ले लिया। वो कहने लगे, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे, ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता रेहाम खान। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो लाला, हम कोई गैर थोड़ी है। मेरी बात सुन के वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं उससे क्या हुआ, फ़ौरन से उठ के बाहर चला गया। हर हफ्ते वली मोहम्मद का फ़ोन आता था, खैरियत पूछता था, कहता था, तुम पे तो दोहरी जिम्मेदारी आ गई। मैंने कहा, हाँ, अम्मा को खाना भी हमको खिलाना पड़ता है, साद को भी संभालना पड़ता है, उसमें तो मेरी सांस बसती है। वो कहने लगा, 6 माह का हो गया है, लाला को चाहिए दूसरी शादी कर ले, तुम कब तक साद की जिम्मेदारी संभालेगा। मैंने कहा, वो मेरे लिए बोझ नहीं है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम उसकी माँ हैं। वो कहने लगा, लेकिन हो तो नहीं ना। इसी दौरान मुझे साद के रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा, वली मोहम्मद साद रो रहा है, हम फ़ोन रखता है। वो कहने लगा, रेहाम क्या हो गया है तुम्हें, घर पे कोई मुलाजिम नहीं है क्या, उसको बोलो साद को पकड़े, हमको बात करनी है तुमसे। हम भी तो यहाँ अकेला है, तुम्हें हमारा एहसास नहीं है। पता नहीं ये 5 साल कब ख़त्म होगा, हमको लग रहा है हम कोई सज़ा काट रहा है, तुम्हारे बग़ैर कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, हम फ़ोन रख रहा है, उसको भूख लग रहा है, तुम बाद में बात कर लेना। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो रोए जा रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसका माथा तप रहा था, शायद उसे बुखार था। जब हन्नान लाला घर आया तब तक उसे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था और वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसे यूं रोता देख के मैं खुद भी रोने लगी। हन्नान कहने लगा, क्या हो गया है तुमको और ये क्यों रो रहा है। मैंने कहा, इसको बुखार हो गया है, देखो ना लाला कितना तप रहा है, ये इसने ठीक से कुछ भी खाया भी नहीं है। उसने साद के माथे पे हाथ रखा। कहने लगा, तो तुम क्यों रो रहा है, बच्चा तो ऐसे ही पलता है, बुखार भी होता है, रोता भी है। मैंने कहा, ये रोता है तो हमको कुछ होता है, बस इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको बुखार भी नहीं होना चाहिए, ये हंसता रहता है तो हमको अच्छा लगता है। हन्नान लाला ने पहली बार मेरे सर पे एक चप्पत लगाई। कहने लगा, पागल लड़की, बच्चा ऐसे ही पलता है, तुम यूं रोएगा तो इसे कैसे संभालेगा। चलो आओ हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाते।
میں حنان لالا کے ساتھ چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوا دی، مجھے سمجھانے لگا کہ دوا کس وقت دینی ہے۔ اگلے روز میں اسکول بھی نہیں گئی، سعد کو سنبھالتی رہی۔ اماں صرف اپنے کمرے میں رہتی تھیں، باہر تک نہیں آتی تھیں۔ اماں کو کھانا دیا، انہوں نے تھوڑی دیر سعد کو پیار کیا، جب تک حنان لالا بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گئے، خیریت پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی تم ہماری بات کیوں نہیں مانتا؟ کب تک ریحام خان تمہارا بچہ پالے گی؟ تم اپنا گھر کیوں نہیں بساتا؟ ہم ٹھیک نہیں رہتا حنان، ہم چاہتا ہے اپنی زندگی میں تم دونوں بھائیوں کا گھر بسا دیکھے۔ اپنی ضد چھوڑو، گل کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگا ہم اپنے بچے پہ سوتیلی ماں نہیں لائے گا، ریحام چاچی بن کے اس کو پال سکتا ہے، بس ولی محمد آ جائے ہم رخصتی کر دے گا۔ ہم گل کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہم کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اور اگر کل کو آنے والا ہمارا بچہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو آپ ہمارا غصے سے واقف ہو، ہم اس کا جان لے لے گا۔ اماں کہنے لگی ہم کو سمجھ نہیں آتا تم کیا چاہتا ہے، کل کو ولی محمد آئے گا، ریحام کا رخصتی ہو جائے گا، اس کا اپنا بھی تو اولاد ہوگا نا، اس کا عمر دیکھا ہے تم نے کتنا چھوٹا ہے، وہ تمہارا بچہ سنبھالتے سنبھالتے کملا کے رہ گیا ہے، ہمارا بھی خیال رکھتا ہے، گھر کا ذمہ داری بھی سنبھالتا ہے، اس کے چہرے کا رونق ختم ہو گیا ہے، محمد آئے گا تو ہم پہ چیخے گا، تم جانتا ہے نا تمہارے ہی بھائی ہے وہ بھی، حالانکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ حنان لالا نے مجھے غصے سے دیکھا، وہ کہنے لگا اچھا تو ہمارا بچہ اس پہ بوجھ ہے، ٹھیک ہے ہم اپنا بچہ خود ہی سنبھال لے گا۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے کھڑا ہوا، میری گود سے سعد کو چھینا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا اماں ہم نے کیا کیا ہے؟ لالا ہم سے کیوں ناراض ہے؟ پال لے گا ہم سعد کو، ہم کو بھی رخصتی کرنا نہیں ہے ابھی، جب تک سعد بڑا نہیں ہو جاتا۔ میری بات سن کے اماں کہنے لگی ولی محمد آئے گا نا تو کسی کی نہیں سنے گا، ہم جانتا ہے وہ کتنا ضدی ہے، جب فون پہ بات کرو یہی کہتا ہے، واپس آ کے ایک دن کا انتظار نہیں کرے گا، ہم کو ہمارا بیوی چاہیے۔ سچ تو یہ ہے ریحام خان کہ ولی محمد تمہیں بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی بھی تمہیں سعد کے لیے مصروف نہیں دیکھ سکتا، اسے تم چاہیے ہو، مکمل چاہیے ہو۔ حنان کو سوچنا چاہیے، دوسری شادی کرنا چاہیے، ضروری تو نہیں ہے کہ دوسرا عورت سوتیلی ماں بن کے آئے، تم سنبھالنے دو اس کا بچے کو خود ہی، ہم بھی دیکھتا ہے کب تک سنبھالتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ایک طرف پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر سنبھالتا ہے، میرا بھی خیال رکھتا ہے، سعد کا بھی رکھتا ہے۔ اپنا رنگت دیکھا ہے تم نے؟ زرد پڑ گیا ہے، جب تم آیا تھا کھلتا گلاب جیسا تھا، اور اب سرسوں کے پھول جیسا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے اماں، آپ کو لگتا ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو سعد کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حنان لالا کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی، دروازے پہ دستک دی، اندر گئی تو وہ سعد کو کندھے سے لگوائے چپ کروا رہے تھے۔ لالا اس کو ہمیں دو۔ وہ کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہم کو سب پتہ ہے تم اماں کو شکایتیں لگاتا ہے، ہم سنبھال لے گا اپنا بچہ خود ہی۔ میں نے کہا ہم سے کیوں لڑ رہے ہو، ہم نے اماں کو کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا ریحام خان تم جاؤ یہاں سے، ہم اپنا بچہ تم کو نہیں دے گا۔ میں نے کہا تو کیا میرا سعد سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم کچھ نہیں لگتا اس کا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگا ہاں نہیں ہے کوئی تعلق، ہمارا بچے کی وجہ سے تمہارا رنگ روپ خراب ہو رہا ہے، جاؤ جا کے اپنے آپ کو سجایا کرو، اپنا خیال رکھو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا، پھر دروازہ بھی بند کر دیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا لالا دروازہ کھولو، ہم نے اماں کو کچھ نہیں کہا ہے، ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ ہمارا بچہ رو رہا ہے، ہمارا بچہ ہم کو دو۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ سعد روئے جا رہا تھا اور میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آواز بند ہوئی، شاید سو گیا تھا۔ اگلے روز جب میں اٹھ کے باہر آئی تو حنان لالا اسے فیڈر پلا رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے میری طرف لپکنے لگا۔
بجائے مجھے پکڑانے کے حنان لالا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا۔ جب اماں کے کمرے میں آئی تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، اور جو بات وہ کر رہی تھی وہ سن کے میرے ہاتھ سے ٹرے گری تھی، زمین پہ برتن گر کے ٹوٹ گئے تھے۔ اماں نے دیکھا تو فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اماں کے پاس آئی۔ میں نے کہا، آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ اماں، ہم کو بتاؤ، کیا ہماری اماں مر چکا ہے؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ کسے کہہ رہی تھی کہ میری اماں کو مرے ہوئے بہت سال ہو گئے؟ میری بات سن کے وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی تمہارا اماں بہت بیمار تھا، تبھی تو تمہارا شادی کیا تھا، تمہارا شادی کے چند ماہ بعد وہ مر گیا تھا۔ میں نے کہا، اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہم نے حنان خان کو کہا تھا کہ اس کو لے جاؤ، اس کی ماں کا آخری بار چہرہ دکھا دو، تو کہنے لگا ہاں اس کی اماں کا آخری چہرہ اسے دکھا دوں اور وہاں بیٹھا اس کا سوتیلا باپ ہماری گردن اڑا دے، اور ساتھ میں اس کی بھی۔ آپ کو پتہ تھا اس کی اماں زندہ نہیں بچے گا، پھر اب آپ چپ رہو، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ یہ سن کے مجھے بہت رونا آیا اور مجھے حنان لالا پہ بہت غصہ بھی آیا۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میں بہت روئی، مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی۔ لالا کون ہوتا تھا یہ فیصلہ کرنے والا؟ وہ کون ہوتا تھا مجھے میری ماں کے پاس نہ لے جانے والا؟ میری زندگی کے فیصلے کرنے والا وہ کون تھا؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی رہیں لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ سعد کو بھی نہیں پکڑا۔ میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ رات کو میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ حنان لالا کہنے لگا، ہم ہیں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ پہنا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی گود میں سعد تھا جو مجھے دیکھ کے میری طرف لپک رہا تھا۔ ایک ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ملازمہ سے کہنے لگا، کھانا رکھو۔ میں نے کہا، ہم کو نہیں کھانا، واپس لے جاؤ، ہم اس کھانے کو پھینک دے گا۔ میں نے بڑے غصے سے جواب دیا۔ ملازمہ ٹرے پکڑے واپس کھڑی ہو گئی۔ حنان لالا کا سخت لہجہ اور گرجدار آواز سن کے مجھے چپ ہونا پڑا۔ وہ کہنے لگا، کھانا رکھو یہاں پہ، ہم دیکھتا ہے یہ کھانا کیسے نہیں کھاتا۔ ملازمہ نے کھانا رکھا اور باہر چلی گئی۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ہم کو زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ میں نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں نے کہا، لالا تم انسان نہیں ہے، تم جلاد ہے۔ ہم کو ہماری ماں کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دکھایا، اپنے بچے کو بھی نہیں دیتا، جان بوجھ کے ہم کو تکلیف دیتا ہے، ہم کو نہیں کھانا۔ میری بات سن کے اس نے سعد کو میری گود میں ڈال دیا اور سعد میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں اسے پیار کرنے لگی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، مل گیا تم کو بچہ، اب کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، ہم نہیں کھائے گا۔ تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمارا اماں مر چکا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر تم کو بتاتا تو تم یہاں پہ واویلا مچا دیتا۔ دیکھو، تم کو معاملات کی سنگینی کا نہیں پتہ، وہاں پہ تمہارا جانا تمہارا جان لے سکتا تھا۔ ہمارا برادری کا کچھ اصول ہے، ہم نے ان اصولوں کو توڑ کے تم کو وہاں سے نکالا تھا۔ ہمارا جان بھی جا سکتا تھا، ہم اپنی جان پہ کھیل کے تم کو یہاں لایا ہے، تمہاری اماں کے رونے پہ، منت سماجت کرنے پہ۔ اور یہ تو تمہارا اماں کو پتہ تھا کہ وہ نہیں جی پائے گا، وہ مر جائے گا، اسی لیے تو تمہارا نکاح کیا تھا۔ ہم تمہارا دشمن نہیں ہے ریحام خان، کھانا کھاؤ۔ میں ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ہم کو بھوک نہیں ہے۔ اس نے نوالا سالن میں لگایا، میرے منہ کے قریب کر دیا، کہنے لگا، ہم دیکھتا ہے کیسا بھوک نہیں ہے، منہ کھولو، دیکھو ہم برا انسان نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی برا نہیں مانتا پھر ہم کو غصہ آتا ہے، اور ہم کو غصہ آتا ہے ہم بہت چلاتا ہے، چیزیں بھی توڑ دیتا ہے، اور اگر سامنے والا ہمارا بات نہ مانے تو ہم منہ بھی توڑ دیتا ہے۔ اس کی بات سن کے میں کچھ گھبرائی تھی، میں نے جلدی سے منہ کھول لیا۔ اس نے وہ نوالا میرے منہ میں ڈال دیا، کہنے لگا، اب یہ کھانا خود کھائے گا یا ہم چھوٹے بچے کی طرح تم کو کھلائے؟ میں نے کہا، ہم کھا لے گا۔ کہنے لگا، شاباش۔ میں نے کھانا کھایا۔ سعد میری ہی گود میں لیٹ کے سو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سعد کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی، لیکن چند دن کے بعد حنان لالا کو بہت تیز بخار ہو گیا۔
اور اس پہ اس کی ضد یہ تھی کہ وہ دوا نہیں کھائے گا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ میں نے بہت سمجھایا، میں نے بہت کہا، لیکن وہ بہت ضدی انسان تھا۔ نہ جانا تھا نہ گیا، بس اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں آئی تاکہ اسے ناشتہ دے سکوں تو بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میں بھی گھبرا گئی۔ میں اس کے پاس گئی، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے جلدی سے ملازمہ سے پانی اور رومال منگوایا، اس کے ماتھے پہ پٹیاں کرنے لگی تاکہ اس کے بخار کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ کہنے لگا ہم کو سردی لگ رہا ہے، گل ہم کو کمبل دے دو۔ تکلیف کے وقت اور بخار کی غنودگی میں اسے اپنی بیوی یاد آ رہی تھی۔ میں نے اسے کمبل دے دیا۔ جیسے ہی بخار کی شدت کچھ کم ہوئی تو شاید غنودگی میں ہی اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں تو دھک سے رہ گئی۔ بند آنکھوں سے کہنے لگا، گل اتنا دور کیوں رہتا ہے، پاس آؤ نا ہمارے۔ میں تو اس کی بات سن کے بری طرح سے گھبرائی۔ میں اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، لالا ہماری کلائی چھوڑو۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا، میری کلائی چھوڑ دی۔ مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ تم کو بخار تھا تو ہم پٹی۔ یہ سن کے وہ دھاڑتے ہوئے بولا، کہنے لگا، دفع ہو جاؤ ہمارے کمرے سے، اب مر بھی رہا ہو تو ہمارا کمرے میں مت آنا ریحام۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعد سویا ہوا تھا، اماں بھی دوائی کھا کے سو رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بخار میں وہ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں اس کے کمرے میں کیوں گئی۔ اس کے بعد سے میں نے نوٹ کیا کہ حنان لالا کبھی کبھی مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو جھٹک دیتا، پیچھے ہٹ جاتا، نظریں چرانے لگتا۔ بہرحال ایک دن میں سعد کے ساتھ بیٹھی اسے کھانا کھلا رہی تھی، کھیل رہے تھے ہم، جب باہر کی ڈور بیل بجی۔ دروازہ چوکیدار شاید کھول چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لاؤنج میں داخل ہوتے ولی محمد کو دیکھ کے میں حیران ہوئی۔ پہلے سے کافی بڑا لگنے لگا تھا، خوبصورت بھی ہو چکا تھا اور ہینڈسم بھی۔ پتہ نہیں، اسے دیکھ کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا وہ آگے آیا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بتایا نہیں؟ کہنے لگا، نہیں، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اچانک سے ہم تمہارے سامنے آئے گا تو تم ہم کو کیسے دیکھے گا۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا۔ میں نظریں چرا کے تیز قدموں سے اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، اماں ولی محمد آ گیا۔ یہ سن کے اماں بھی اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ کئی مہینوں بعد میں نے دیکھا تھا کہ وہ خود اٹھ کے کمرے سے باہر نکلیں۔ ولی محمد کو دیکھ کے رونے لگی۔ اس نے بھی اماں کو گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، اماں رو کیوں رہا ہے؟ کافی دیر وہ ولی محمد کے گلے لگ کے روتی رہیں، اور وہ کبھی اماں کے ماتھے پہ بوسہ لیتا، کبھی ان کے ہاتھ پکڑ کے چومتا، کبھی انہیں سینے سے لگاتا، پھر انہیں اپنے ساتھ لے کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ سعد ولی محمد کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ جب ولی کی اس پہ نظر پڑی تو مجھ سے کہنے لگا، اس کو ہمارا گود میں دو، یہ تو بالکل گل بھابھی جیسا ہے۔ میں نے اسے سعد کو پکڑا دیا۔ اس نے ایک نظر ولی محمد کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ ولی نے اس کا چہرہ چوما، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رویا نہیں تھا۔ شاید خون کو دیکھ کے خون جوش مارتا ہے۔ اماں کہنے لگی، ریحام جا بیٹا کھانا لگا، میرے ولی کو بھوک لگی ہوگی۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں آ گئی۔ ملازمین کے ساتھ مل کے میں نے کھانا تیار کیا۔ تب تک حنان لالا بھی واپس آ چکا تھا۔ دونوں بھائی گلے ملے، کھانا بھی سب نے ساتھ کھایا، یہاں تک کہ اماں بھی ٹیبل پہ موجود تھیں۔ کھانے کے دوران گاہے بگاہے ولی محمد کی نظریں مجھ پہ تھیں، اور پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بہرحال وہ شام کو پہنچا تھا، اب رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اماں کو ان کے کمرے میں لے گئی، انہیں دوائیاں دیں، انہیں سلا دیا۔ باہر آئی تو سعد کو بھی نیند آ رہی تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اسے فیڈر پلایا، وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس ٹائم تو کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔
میں ابھی بس سوئی ہی تھی، 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں اٹھ کے دروازے کے پاس آئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا کون ہو سکتا ہے ریحام، دروازہ کھولو۔ محمد کی بات سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس پہر وہ میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا تھا؟ اس وقت تو سب سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا عام کو نیند آ رہا، عام صبح بات کرے گا۔ کہنے لگا لیکن ہم تو صبح تک انتظار نہیں کرے گا، دروازہ کھولو ریحام۔ پتہ نہیں کیوں میں بے چین ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ اس کی بےتاب نظریں میں دیکھ چکی تھی، اور وہ رات کے اس پہر مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ولی محمد صبح بات کریں گے، ابھی تم جاؤ۔ میری بات سن کے اس کے لہجے میں سختی آئی۔ کہنے لگا ریحام تم دروازہ کھول رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم نہیں کھول رہا، یہ کوئی وقت توڑی ہے بات کرنے کا، سب لوگ سو چکے ہیں، ہم تم سے تنہائی میں بات نہیں کرے گا۔ کہنے لگا ہم کوئی غیر نہیں ہے اور ہم صرف بات کرنا چاہتا ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا نہیں، ہم نہیں کھولے گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید جا چکا تھا، لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ موجود نہیں تھا۔ حنان لالا ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اماں کو ناشتہ میں نے کمرے میں دے دیا۔ اماں مجھے کہنے لگیں ولی محمد کہاں ہے؟ میں نے کہا ہم کو نہیں پتہ۔ کہنے لگی ناشتہ نہیں کیا اس نے، تکا ہوا ہوگا، ایسا کرو اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں دے آؤ۔ میں نے ناشتہ تیار کیا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا میں ریحام، دروازہ کھولو، ہم ناشتہ لائے ہیں۔ میری بات سن کے اس نے دروازہ کھولو اور بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں، ناشتہ اس کے کمرے میں ٹیبل پہ رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتی اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا ہم سے بھاگتا کیوں ہے تم کو پتہ ہے 5 سال ہم نے تم کو کتنا یاد کیا، یہ 5 سال کیسے گزارا؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے دروازے کے پاس لے آیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی، اور میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا ولی محمد دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارا مرضی، ہمارا کمرہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ نروس ہوئی۔ میں نے کہا ہمارا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا چیز ہے، کوئی غیر توڑی ہے۔ بہت بےتاب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میری جان نکل رہی تھی۔ میرا بازو کھینچ کے وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا بہت نخرہ دکھایا تم نے رات کو، دروازہ کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ میں نے کہا یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کیا اچھا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ راتوں کو ملنا۔ کہنے لگا تم کو پتہ ہے تم کون ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تم ہمارا جان ہے، ہمارا بیوی ہے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا، میرا دل ایسے تھا جیسے حلق میں آ جائے گا۔ میں نے کہا ولی محمد ہمارا ہاتھ چھوڑو، تم بہت بے شرم انسان ہے۔ کہنے لگا وہ تو ہم ہے، آج ہی ہم اماں سے بات کرے گا، ابھی ہمارا بیوی ہمارے حوالے کرو۔ بہت صبر کیا ہے ہم نے، اب نہیں ہوتا۔ بڑے مخمور لہجے میں اس نے کہا تھا، تم کو پتہ ہے ہم پوری رات نہیں سویا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت سے میرے چہرے پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، میں رونے لگ گئی۔ مجھے روتا دیکھ کے اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا تم بہت بے شرم ہے، ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تم پاگل ہے، لڑکیاں ایسے شوہر کا آرزو کرتا ہے اور تم کو ڈر لگتا ہے۔ جس دن تم ہمارے کمرے میں آئے گا ریحام، تب کیا کرے گا؟ تب ہم تم کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی نظروں سے، اس کی باتوں سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی بھی ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا پسینہ صاف کیا، اپنی بدحواسی کو دور کرنے لگی۔ میں جانتی تھی وہ میرا شوہر ہے، یہ بھی جانتی تھی کہ جب وہ آئے گا تو صبر نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس کی باتیں مجھے پریشان کر کے رکھ گئی تھیں۔ سعد اٹھ چکا تھا، میں اسے ناشتہ کروانے لگی۔ وہ مجھے اماں کہتا تھا، اور میری ساس کو بھی۔ رات کے کھانے پہ ولی محمد کہنے لگا اماں کیا سوچا آپ نے ہمارا رخصتی کے بارے میں؟ پتہ نہیں کیوں یہ بات سن کے میرے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔
میری ساس کہنے لگیں ریحام خان تمہارا امانت ہے ولی، تم جب کہے گا ہم رخصتی کا انتظام کر دے گا۔ یہ کہہ کے اماں کہنے لگیں کہ ہم اپنے کمرے میں جا رہا ہے۔ اماں اٹھ کے چلی گئیں۔ ولی محمد کہنے لگا لالا ہم کو واپس لندن جانا ہے، ہم ریحام کو ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ سن کے حنان لالا کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگے کیوں جانا ہے تم کو؟ تم ابھی لندن نہیں جائے گا، تم ہمارا ساتھ یہاں کام کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں لالا اب ہمارا ادھر دل نہیں لگتا، ہم یہاں صرف اپنا بیوی کو لینے آیا ہے، بس اس کا ویزا لگوائے گا، اسے لے کے چلا جائے گا۔ ہم کو وہاں بہت اچھا جاب ملا ہے، میں کچھ سال وہیں رہنا چاہتا ہے، اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر آ جائے گا واپس، ساری زندگی وہاں ہی تھوڑی رہنا ہے۔ حنان لالا کہنے لگا تم کہیں نہیں جائے گا اور نہ ریحام کہیں جائے گا، سعد اس کو اپنا اماں سمجھتا ہے۔ یہ سن کے ولی محمد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا لالا ہم کو یہ بتاؤ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ سن کے حنان لالا کہنے لگا وہ ہم نہیں کرے گا، ہم گل کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، نہ ہم اپنے بچے پہ سوتیلی ماں لا سکتا ہے۔ ولی محمد کہنے لگا جب تم اپنی مرضی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارا زندگی ہے، ہم لندن جانا چاہتے ہیں اور ریحام ہمارا ساتھ جائے گا۔ حنان لالا کا بھی لہجہ بلند ہوا، یہ تم کس انداز میں ہم سے بات کر رہا ہے ولی محمد؟ تم شاید یہ بھول رہا ہے کہ ہم تمہارا بڑا بھائی ہے، باپ کے بعد ہم نے تمہیں کسی چیز کا کمی نہیں ہونے دیا، ہمیشہ تمہارا اچھا مستقبل سوچا۔ آج ہمارے بچے کو اس کی چاچی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا ماں سمجھتا ہے۔ نہ تم کہیں جائے گا نہ ریحام کہیں جائے گا، تم یہیں رہے گا۔ یہ سن کے ولی محمد بھی غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا تو لالا تم کو احسان کا بدلہ چاہیے، تم شاید یہ بھول رہا ہے کہ ہم نہیں جانا چاہتا تھا لندن، یہ آپ کا مرضی تھا، یہ آپ کا خواہش تھا۔ کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کی ہر بات پہ سر جھکانے کا؟ آپ کو پورا آزادی حاصل ہے لالا، اپنا شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، جو چاہے دل کرو۔ سعد کو ماں کی محبت ضرور دے گا ہم، لیکن ہم 2 سال لندن میں رہے گا، ہم وہاں اپنا کاروبار سیٹ کرے گا، جب اچھا تجربہ ہو جائے گا پھر ہم یہاں کام شروع کرے گا۔ اور رہ گئی بات آپ کی احسان کی، تو اللہ قسم جتنا پیسہ آپ نے ہم پہ لگایا ہم پائی پائی واپس کر دے گا۔ آپ کا بات ہمارا غیرت پہ جا کے لگا ہے، ہم آپ کا احسان نہیں لے گا اب۔ ولی محمد کی بات سن کے حنان لالا بھی غصے سے بپھر گیا، وہ ایک دم سے چلایا ولی محمد اپنا زبان سنبھال کے بات کرو، ہم نے احسان نہیں جتایا، بابا کے جانے کے بعد فیصلہ ہمارا چلے گا اور ہم اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکا ہے، نہ تم جائے گا نہ ریحام خان یہاں سے جائے گا، اور آج کے بعد ہم سے پیسے کی بات مت کرنا، اگر ہم نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا تھا تو تمہارا کامیاب زندگی کے لیے کیا تھا۔ آج تم 4 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، انگریزی میں بات کرنا جانتا ہے، تم کو ڈیل کرنا آتا ہے، ہماری طرح جاہل نہیں ہے۔ خدا قسم ہم نے اپنا فائدے کے لیے کبھی نہیں سوچا تھا، ہم نے تمہارے لیے سوچا تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی اپنا بچہ کے لیے سوچتا ہے، اور اب جب ہمارا بچہ کو تمہاری اور تمہارا بیوی کا ضرورت ہے تم یوں نظریں پھیر رہا ہے۔ یاد رکھنا ہم تم کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ پتہ نہیں ولی محمد کو بھی کیا ضد ہو گئی تھی، وہ کہنے لگا ہم بھی دیکھتا ہے لالا کہ تم ہم کو کیسے روکتا ہے۔ یہ کہہ کے ولی اپنے کمرے میں بڑے غصے سے گیا۔ میری تو جیسے بھوک ہی اڑ چکی تھی۔ حنان لالا نے پیچھے پلٹ کے مجھے دیکھا، غصے سے زور سے مکہ ٹیبل پہ مارا، کہنے لگا اس کو سمجھا دو، یہ ہمارا غصے سے واقف نہیں ہے، ہمارا برابر قد کر لیا تو خود کو بڑا سمجھنے لگا، ہم 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگائے گا، اس کا سارا اکڑ نکل جائے گا۔ ابھی بھی حنان خان کے ہاتھوں میں بہت دم ہے۔ حنان لالا نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں، ورنہ شاید ان دونوں بھائیوں میں اتنی لڑائی نہ ہوتی، لیکن میں ضرور پریشان ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں ولی محمد کے کمرے میں گئی، پتہ نہیں وہ کیا تلاش کر رہا تھا، سارے کپڑے الماری سے نیچے پھینکے ہوئے تھے، دراز کھلا تھا، سائڈ ٹیبل کی دراز، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سب کھلے ہوئے تھے، چیزیں زمین پہ بکھری ہوئی تھیں۔ بڑے غصے میں تھا، جیسے مجھے کمرے میں دیکھا کہنے لگا ہمارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ ہم کل تمہارا ویزا لگوائے گا، تمہیں ہم اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔
یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح نامہ کہاں ہے۔ میں تو اس وقت 12 سال کی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ بہت غصے میں تھا، چیزیں پٹخ پٹخ کے پھینک رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ کہنے لگا ہمارا شکل کیا دیکھ رہا ہے تم، کہاں ہے نکاح نامہ؟ میں نے کہا ہم کو نہیں پتا کہاں ہے، وہ شاید لالا کے پاس ہوگا۔ میری بات سن کے اسے جیسے اور غصہ آیا، کہنے لگا تبھی اتنا اچھل رہا ہے۔ میں نے کہا ولی محمد تمہارا بڑا بھائی ہے۔ کہنے لگا ریحام تم اس کی طرف داری مت کرنا، اس بار ولی محمد لالا کو اس کی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں بھائیوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان لالا بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، اور پھر دونوں بھائی